वअनकिहुल अय्यामा, और तुम निकाह करो, शादी करो। वअनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। सलावत। खुदावंद मुताल का दीन एक निज़ाम है, एक कानून है, एक दस्तूर है, और खालिक चाहता है कि मेरे बंदे, मेरी मखलूक भी मुनज़्ज़म रहें। हर एतबार से अल्लाह निज़ाम को मजबूत करना चाहता है। अगर इंसानियत हर एतबार से मुनज़्ज़म होगी तो तरक्की कर पाएगी, व इल्ला नहीं। जो कौम मुनज़्ज़म ना हो, चाहे अखलाकी तौर पे है, तालीमी तौर पे है, अदबी तौर पे है, या आइली निज़ाम, घरेलू निज़ाम के एतबार से जो कौमें मुनज़्ज़म नहीं होती वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। लिहाजा निज़ाम एक असल है, निज़ाम एक जड़ है, और अल्लाह ने हर निज़ाम के बारे में हमें मुत्तले फरमाया है कि तुमने अपनी ज़िंदगी को कैसे मुनज़्ज़म करना है। आपकी और मेरी परेशानियों का हल भी खालिक ने इरशाद फरमाया। जिस आया मुबारका की मैंने तिलावत की है, ज़ाहिरी तौर पे परेशान लोगों की परेशानी का हल है। कुछ लोग परेशान होते हैं कि मैं शादी कैसे करूं, मैं घर कैसे बसाऊं, मैं तो फ़कीर हूं, मेरे पास माल नहीं है। तो खालिक ने फरमाया तू शादी कर ले, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अल्लाह तुझे मालदार बना दूंगा, और मेरे पास माल भी है, मैं तो खालिक माल हूँ, खालिक रिज़्क़ हूँ, राज़िक़ हूँ। अब जब अल्लाह जैसी ज़ात गारंटी दे दे और कहे कि मैं बंदोबस्त कर दूंगा, तो फिर इंसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खालिक फरमा रहा है, बाबे इफ़आल है। बच्चे जानते हैं, उलमा किराम तशरीफ़ फरमा हैं, व अनकिहु ये फ़िअल अम्र कहलाता है, जिसकी दलालत तलब पे होती है। जैसे आप किसी बच्चे को कहते हैं, छोटे को कहते हैं पानी ले आओ, तो इसमें आपकी तलब है, ये अम्र है, तो आप बच्चे के लिए ज़रूरी है कि आपके लिए पानी ले आए। लेकिन बहरहाल आपका वो ग़ुलाम नहीं है। अगर वो कह दे कि मैं नहीं ला सकता, तो आप मजबूर उसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका ग़ुलाम हो, जैसे पहले सिस्टम था इस्लाम में, एक आका है, दूसरा अब्द है यानी ग़ुलाम, तो उसके लिए, ग़ुलाम के लिए ज़रूरी होता था कि वो इताअत करे अपने मौला और आका और सैयद की। अगर नहीं करेगा तो नाफरमान गिना जाएगा। तो यहाँ पर खालिक कायनात जैसा बादशाह, मौला, आका, शहनशाह, वो हमें हुक्म दे रहा है, व अनकिहुल अय्यामा, और तुम निकाह करो, शादी करो। अल अय्यामा, वैसे अय्यामा ये अय्यम से है, कय्यम के वज़न पर है, इसकी वाहिद अय्यम है। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था उन औरतों के लिए जो शौहर नहीं रखती हैं। अब जो शौहर नहीं रखती हैं उनकी दो सूरतें बनती हैं। पहली सूरत तो ये है कि असलन एक बच्ची कुंवारी है, उसकी शादी ही नहीं हुई, ये भी शौहर नहीं रखती थी, तो इसकी भी शादी कर दो। दूसरी औरत ये है कि शादी हुई, तलाक हो गई, या शौहर फौत हो गया, फ़िअलन इसका शौहर भी मौजूद नहीं है, तो खालिक फरमा रहा है इनका निकाह करो, इनकी शादी करो। ज़ाहिरी तर्जमा ये ही बनता है।
اور پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا مردوں کے لیے بھی کہ جو بغیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی شادی کر دی جائے، ان کی بھی۔ اب شوہر کی، مرد کی بھی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک تو اصل کنوارے ہیں جیسے کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، یا کچھ دوسری قسم یہ ہے کہ جن کی بیویاں تھیں لیکن اللہ نے واپس بلا لی، اس کی امانت تھی، یا کوئی وجہ بنی وہ بغیر بیوی کے رہ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں حکم ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ اب یہ حکم اللہ فرما رہا ہے کن کے بارے میں؟ جو تم میں سے ہیں اور صالحین ہیں تمہارے عبد یعنی غلاموں میں سے، وَإِمَائِكُمْ اور تمہاری کنیزوں میں سے۔ چلو عبد کی تو سمجھ آ گئی کہ وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کی کنیز آپ کی ملکیت ہے، اللہ اس کے بارے میں تو آرڈر فرما سکتا ہے اور آپ ان کی پکڑ کے شادی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کرنی ہوگی۔ لیکن والصالحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اب ان کا آپ نکاح کریں، مجبور تو نہیں کر سکتے آپ ان کو، وہ کہہ سکتے ہیں نہیں، تو یہاں پھر معنی کوئی اور لینا پڑے گا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ کا اس کا مطلب یہ عام ہوگا کہ تم ان کی شادی کا بندوبست کرو، اگر ان کو مال کی ضرورت ہے شادی کرنے میں تو ان کی مدد کرو، اگر مشورہ کی ضرورت ہے تو مدد کرو، اس سے بڑھ کر ان کو اخلاقی طور پہ سمجھاؤ کہ شادی ایک فریضہ ہے، اس کو انجام دینا ہے، شادی کے یہ فوائد ہیں، یہ نکاح سنت ہے۔ رسول نے فرمایا جو نکاح سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ رسول فرماتے ہیں شادی کرو، یہ نہیں یہاں پر ہے، ان کو رغبت دلاؤ، اگر وہ غریب ہیں تو بندوبست کرو، اور پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب تو بندوبست ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی، گھر اس کے بیوی چلی جائے گی، یہ غریب آدمی ہے ڈر رہا ہے، تو خالق نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ فقیر ہیں نا یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنی خاص مہربانی سے ان کو غنی بنا دے گا، ان کو مالدار بنا دے گا، لہٰذا اس پریشانی کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیے ایک روایت بڑی سخت ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مشورہ کرنے آتا ہے کہ فلاں مومن کی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لے لیا جائے، تو بے اعتنائی، بے توجہی، میں متوجہ نہیں ہوں یا میرے اندر عناد ہے اس مومن کے لیے جس کی بیٹی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو میں فوراً کہہ دیتا ہوں نہیں یار اچھا آدمی نہیں ہے، یا نہ کریں تو بہتر ہے۔ تو معصوم نے ارشاد فرمایا جو کسی کی جوان بیٹی کی شادی میں رکاوٹ بنتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا ہمیں توجہ کرنی چاہیے، جب ہم سے مشورہ کیا جائے تو سوچ سمجھ کر مشورہ دینا چاہیے، اور جو مشورہ لے رہا ہے اس کے بھی حالات کو دیکھ کر ہمیں مشورہ دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اگلا گھر ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں ایسے موارد جہاں پہ حاجی صاحب غیبت کرنا جائز ہے، ان موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ یہاں آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہتا ہے فلاں گھر سے میں رشتہ لینا چاہتا ہوں، کیسا ہے، بیٹی والا ہے، بیٹے والا ہے، جو بھی آیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فلاں گھر کا لڑکا اچھا نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، نعوذ باللہ نشہ کرتا ہے اور کل ظلم کرے گا مؤمنہ بچی پر، تو آپ یہاں غیبت کر سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، اس پہ آپ کو ثواب ہی ملے گا۔ یہ ہے کہ آپ بتا دیں نہیں بھائی آپ کی بیٹی کی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ یہ قدم نہ اٹھائیں، جو ظاہری طور پہ ہم نے دیکھا ہے بچہ ٹھیک
نہیں ہے تو یہ بچے کی غیبت ہو گئی اور اس کے گھر والوں کی، تو یہ مورد جائز ہے۔ اور دوسرا مورد بڑا عجیب ہے، وہ ہے کہ آپ کسی مجتہد کی غیبت کر سکتے ہیں۔ ویسے علماء کے خلاف بولنا جائز نہیں ہے، لیکن غیبت کر سکتے ہیں، اس کا بھی مورد خاص ہے۔ مثلا کاظمی صاحب ایک اہل خبرہ شخصیت ہیں، حوزہ علمیہ کے پڑھے ہوئے ہیں، تمام مجتہدوں کو جانتے ہیں، نجف اشرف کے یا قوم کے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ میں تقلید کرنا چاہتا ہوں، عالم فلاں ہے یا نہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ فلاں عالم نہیں ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عالم نہیں ہے بلکہ دوسرا عالم ہے۔ یہاں پہ یہ بھی مورد جائز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ شروع ہو جائے تقلید کرنے کے بعد بھی کہ وقار کاظمی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ فلاں عالم نہیں ہے، فلاں کچھ نہیں جانتا ہے، آگے بڑھ کے۔ لیکن یاد رکھیے علماء کا گوشت زہردار بھی ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، یعنی ایک حد تک ہے کہ جب پوچھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں فلاں عالم نہیں ہے، فلاں عالم ہے، اگر آپ حقیقتاً جانتے ہیں تو۔ لیکن ایک مورد ایسا بھی ہے کہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے، یہ ہے کہ آپ اس مجتہد کو بھی صحیح طرح سے جانتے ہوں، اس کو بھی جانتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ عالم ہو جس کو آپ نہیں کہہ رہے، آپ نہیں جانتے اس کو جانتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں کہ ان کو سامنے رکھا جائے۔